Dear students of 11th class, Assalamu alaikum. Our today's topic is how has provisions of fundamental rights provided the basic for civil liberties movement in India. ये जो क्वेश्चन है हमारा, पहले इसको समझना होगा, यानी बुनियादी हुकूक की दफात भारत में शहरी आज़ादियों की तारीख के लिए बुनियादी हक फराहम करती हैं। यानी हमारे मुल्क में आईन ने जो फंडामेंटल राइट्स दिए हैं उनको हिंदुस्तानी शहरी किन तरीक़ों से बचाया जा सकता है, और उनके लिए भारत में बहुत सारे मूवमेंट्स या हम ये भी कहेंगे कमीशंस भी काम कर रही हैं। यानी जिन तरीक़ों से हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये प्रिजर्व रहें और ये हमारे हक में रहें, और इसके लिए हमारे बहुत सारे कमीशंस भी बनाए गए हैं, बहुत सारे मूवमेंट्स भी हैं। और आपको ये भी मालूम है कि इसमें हम कोर्ट भी जा सकते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ प्रोवाइडेड फंडामेंटल राइट्स टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया in part 3rd of the constitution is justiciable. An aggrieved person may move to the high court or supreme court for the protection of his fundamental right. यानी ये आपको मालूम ही है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, भारत के जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3rd में हैं और ये जस्टिसेबल हैं। यानी हम किसी भी कोर्ट में जा सकते हैं। अगर किसी शख्स को, यानी कोई शख्स जो होगा अगर वो मुतासिर हुआ होगा तो वो कहाँ कोर्ट जा सकता है और कोर्ट से हासिल कर सकता है, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो। तो इस फंडामेंटल राइट्स यानी जो इसको प्रोटेक्शन दे रहा है, आर्टिकल 13(2) जो है clearly lays down that no law of the center and state can prevail that is consistent with part 3rd of the constitution. यानी ये स्टेट हो या सेंटर हो, यानी ये ऐसा कोई भी कानून नहीं ला सकते हैं जो इसके खिलाफ हो। यानी अगर ये जो हमारे हुकूक है इस पर गालिब आ जाए या इससे बरतर हो जाए, यानी इसके लिए कोई भी सेंटर का कानून या कोई भी स्टेट का कानून इससे बरतर हो या गालिब हो नहीं आ सकता है। तो अगर ये ऐसा होगा तो एक शहरी को क्या करना है कि वो हाई कोर्ट जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ हिज फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 32(2) जो है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया which provides the Supreme Court shall have power to issue directions on orders or writs, including writs in the nature of habeas corpus, prohibition, certiorari, whichever may be appropriate for the enforcement of any rights conferred by this part. यानी ये जो आर्टिकल 13(2) है इसके मुताबिक, यानी जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है ये एक उस शख्स यानी उस एग्रीवेड पर्सन के हक में, यानी ये कोई भी रिट पटिशन या कि हम कहेंगे कोई भी ऑर्डर इजरा कर सकते हैं। यानी अगर हम रिट्स को ले लेंगे तो रिट के हिसाब से हेबियस कॉर्पस है हमारे पास, रिट ऑफ प्रोहिबिशन है हमारे पास, और हमारे पास और भी बहुत सारे रिट्स हैं, यानी को वारंटो है, यानी सेशोररी रिट भी है, प्रोहिबिशन भी है, मैंडोमस भी है। तो ये रिट्स जो हैं यानी ये इनको भी इन्फोर्समेंट करके यानी हमें उस शख्स को ये राइट्स देना होगा, यानी ये सुप्रीम कोर्ट ही दिला सकता है इन रिट्स के ज़रिए से। अपार्ट फ्रॉम जुडिशरी many other mechanisms have been created in later years for the protection of rights. यानी अब अदालत के बगैर भी बहुत सारे ऐसे मैकेनिज़म्स हैं, यानी या कमीशंस हम बता सकते हैं या हम
مومنٹس بتا سکتے ہیں جو بعد میں وجود میں آ گئے، یعنی جو پروٹیکشن کر سکتے ہیں ہمارے ان رائٹس کو، یعنی اس کے لیے ایگزامپل ہے. مثلا ایگزامپل کیا ہے؟ نیشنل کمیشن آف مائنارٹیز، وہ بھی آپ نے سنا ہوگا. نیشنل کمیشن آن وومن، نیشنل کمیشن آن شیڈول کاسٹ اینڈ ٹرائبس، یعنی باقی بھی مینی این جی اوز ہیں آلسو ورکنگ فار دی پروٹیکشن اینڈ سیف گارڈ آف دا فنڈامنٹل رائٹس. یعنی اس طرح سے ہمارے جو رائٹس ہیں، فنڈامنٹل رائٹس ہیں کانسٹیٹیوشن میں، ان کو ہم سیف گارڈ کر سکتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو یہ کوشچن سمجھ آیا ہوگا. اب ہم ایک اور کوشچن ڈسکس کر رہے ہیں جو ہمارے سلیبس میں ہے. تو وہ کوشچن جو ہے، ہاؤ ہیو دا انٹرپریٹیشن بائی دا کورٹس انفلوئنسڈ فنڈامنٹل رائٹس. عدالتوں کے ذریعے سے ہمارے بنیادی حقوق کس طرح ابھارے گئے ہیں، یعنی عدالتوں نے ہمارے حقوق کس طرح ابھارے ہیں، یعنی عدالتوں کی تشریح سے فنڈامنٹل رائٹس کس طرح متاثر ہوئے ہیں. The rights of the people provided by the Indian Constitution are not mere declarations. یعنی جو ہمارے رائٹس فنڈامنٹل رائٹس ہیں، جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہمیں پرووائڈ کر رہا ہے، یعنی کانسٹیٹیوشنلی جو ہمارے رائٹس ہیں، یہ صرف محض اعلانیہ نہیں ہے، بٹ کانسٹیٹیوشن پرووائڈس اے مشینری ٹو گارنٹی اینڈ انفورس دیز رائٹس. یعنی جو کانسٹیٹیوشن جو ہے، کانسٹیٹیوشن نے ہی ہمیں یہ پرووائڈ کیا ہے، ایک مشینری دی ہے، اور اس مشینری کے ذریعے سے ہمیں گارنٹی دی گئی ہے کہ آپ کے جو رائٹس ہیں کس طرح محفوظ رکھے جا سکتے ہیں. یعنی جو ہمیں عدلیہ جو دیا گیا ہے، عدلیہ کے ذریعے سے، اور ہم ان کو کس طرح انفورس کریں گے، یعنی ان کو کس طرح امپلیمنٹ کریں گے. The judiciary has been vested with the responsibility to act as the guardian. یعنی اس طرح سے ہم عدالت جو ہے، عدلیہ جو ہے، یعنی ان کے پاس پاورز ہیں، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے اوپر اس طرح کام کر رہے ہیں کہ اب وہ ان رائٹس کو جو ہے ان کے گارجن بن گئے ہیں. یعنی اب وہی ہمیں یہ جو رائٹس ہیں گائیڈ کر رہے ہیں، اور ان کے گارجن بھی یہی عدلیہ ہے. The right to move the Supreme Court for the enforcement of fundamental rights is itself a guaranteed right as provided for in Article 32 of the Constitution. یعنی یہ آپ نے پڑھا ہوگا، یہ کانسٹیٹیوشن ہی ہمیں پرووائڈ کر رہا ہے کہ اگر آپ کے حقوق جو ہیں، اگر آپ کے حقوق جو ہیں اگر وہ آپ کو نہیں دیے جا رہے ہیں، تو یہ ان فنڈامنٹل رائٹس میں ہے. آرٹیکل 32 جو ہمارے پاس ہیں، اور اس 32 آرٹیکل کو جو رائٹ ٹو کانسٹیٹیوشنل ریمیڈیز جو ہے، یعنی اس کو ہم بروئے کار لا کر ہم عدالت جا سکتے ہیں، اور عدالت کے ذریعے سے اپنے رائٹس جو ہیں حاصل کر سکتے ہیں. یعنی یہ بھی یعنی جو یہ گارنٹی دے رہا ہے، اور یہی فنڈامنٹل رائٹس، یہی آرٹیکل 32 ہمیں کانسٹیٹیوشن کے ذریعے سے یہ گارنٹی کر رہا ہے کہ آپ کس طرح اپنے لیے فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں انفورس میں لا سکتے ہیں. اور یہ ہمیں آرٹیکل 32 جو آپ نے پچھلے اس فنڈامنٹل رائٹس میں پڑھا ہے. Moreover, the Constitution of India has placed the responsibility of interpreting the Constitution of court. The Supreme Court is the final interpreter of the Constitution. یعنی کانسٹیٹیوشن جو ہے، انڈیا جو ہے، اس نے بھی کورٹ کو ریسپانسبلٹی دی ہے کہ وہ ان فنڈامنٹل رائٹس کی وضاحت کرے، ان کی ترجمانی کرے. اور جو سپریم کورٹ ہے، یعنی یہی ایک فائنل ہے، فائنل انٹرپریٹر، یعنی یہی جو ہے یعنی فائنل وضاحت کرنے والا، یا کہ ہم تشریح کرنے والا کہیں گے، یعنی کس کو؟ ہمارے آئین کو، کانسٹیٹیوشن کو. یعنی یہ سپریم کورٹ یعنی فائنل اتھارٹی ہے جو انٹرپریٹر ہے
ہماری کانسٹیٹیوشن کا، جو ہماری کانسٹیٹیوشن کو ترجمانی کرتا ہے، اور یا کہ ہم وضاحت کریں گے، وضاحت بتا سکتے ہیں، یا ہم یہ کہیں گے کہ یہی تشریح کرنے والا ہے، یعنی یہ فائنل اتھارٹی ہے۔ کون فائنل اتھارٹی ہے؟ سپریم کورٹ آف انڈیا، اور اسی کو یعنی ریسپانسبلٹی بھی دی گئی ہے، یعنی کانسٹیٹیوشن نے ہی اس کو ریسپانسبلٹی دی ہے۔ So the interpretation of the provisions of the Constitution by the courts have protected all of our rights including fundamental rights also. یعنی یہ جو سپریم کورٹ ہے انٹرپریٹیشن کر رہا ہے ہمارے تمام پروویژنز جو بھی ہمارے آئین میں ہیں، جو ہمارے ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن میں ہے، یعنی کورٹ ہی جو ہے یہ پروٹیکٹ کر رہا ہے، چاہے ہمارے فنڈامنٹل رائٹس ہوں، چاہے کوئی اور رائٹ ہو، چاہے کوئی اور قانون ہو جو ہمارے کانسٹیٹیوشن میں، اور یہی انٹرپریٹر ہے کون؟ یعنی ہماری جو بھارتیہ عدلیہ جو ہے، یعنی خاص کر کے سپریم کورٹ جو ہے یہی فائنل اتھارٹی ہے۔ یہ میں ایک اور کوشچن جو ہے ایڈ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ discuss the circumstances in which fundamental rights can be suspended. یعنی کن حالات میں ہمارے فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں سسپینڈ ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے انڈیا، میں آپ کو بتاؤں گا کہ انڈیا از دا بگیسٹ ڈیموکریسی آف دا ورلڈ، یعنی ہندوستان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ دنیا میں سب سے بڑا ملک ہے ڈیموکریسی میں۔ The Constitution of India has provided many fundamental rights to the citizens of India. یعنی یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن نے اپنے شہریوں کو فنڈامنٹل رائٹس دیے ہیں۔ These fundamentals are very important part of our constitution. یعنی یہ فنڈامنٹل رائٹس جو ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ پارٹ ہے، پارٹ تھرڈ جو ہے امپورٹنٹ پارٹ ہے۔ But these fundamental rights which are necessary for the development of the citizen of India. اور یہی فنڈامنٹل رائٹس جو ہے ہمارے سٹیزنز کے لیے، ان کے بہبود کے لیے اور ان کے ڈیولپمنٹ کے لیے ضروری ہیں، اور جسٹسیبل اونلی ڈیورنگ نارمل ٹائمز۔ اور جب ہم بات کریں گے یعنی جسٹسیبل، یعنی عدلیہ سے ہمیں عدلیہ جو ہمیں اس کا پروٹیکٹ کر رہا ہے، یا عدلیہ کے ذریعے سے ہم فنڈامنٹل رائٹس لے رہے ہیں، اگر کبھی کوئی ڈینائی کرتا ہے تو لیکن یہ نارمل حالات میں ہے، یعنی جب حالات جو ہیں ہندوستان کے حالات جو ہوں گے نارمل حالاتوں میں، دے آر ناٹ ایبسلیوٹ، یعنی ہم یہ کہیں گے کہ یہ ہمیں ہر وقت نہیں میسر رہیں گے۔ دے کین بی سسپینڈڈ ڈیورنگ دا اسٹیٹ آف ایمرجنسی، یعنی جب ایمرجنسی آئے گی، جب ایمرجنسی ہوگی، ایمرجنسی آپ کو معلوم ہے کہ انٹرنل تھریٹ ہو یا ایکسٹرنل تھریٹ ہو، ایکسٹرنل وار ہو، انٹرنل وار ہو یا ایکسٹرنل وار ہو، اس میں یہ جو ہمارے فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں یہ اس وقت سسپینڈ ہو جاتے ہیں۔ The Constitution provides that whenever the state declare emergency on account of external aggression or of a threat to the security of the India، یعنی اگر ہندوستان کی سیکورٹی کو یعنی اس کو تھریٹ ہوگا، چاہے وہ انٹرنل ہو یا ایکسٹرنل تھریٹ ہو، the president can declare emergency and fundamental rights can be suspended۔ تو اس وقت ہندوستان کا جو پریزیڈنٹ ہے وہی ایمرجنسی جو ہے نافذ کرتا ہے، اس کا اعلان جو ہے یہ پریزیڈنٹ آف انڈیا کرتا ہے، اور اس وقت جو ہمارے فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ سسپینڈ ہو جاتے ہیں۔ During the period of emergency nobody can go to the Supreme Court for violation of his fundamental rights۔ یعنی اس وقت کوئی بھی یعنی شہری عدالت میں نہیں جا سکتا ہے، یعنی ان فنڈامنٹل رائٹس کو حاصل کرنے کے لیے، یعنی یہ جو اس وقت ہوتے ہیں، اس وقت سسپینڈ ہو جاتے ہیں جب حالات جو ہیں نارمل نہیں ہوں گے ملک میں، تبھی یہ جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں یہ سسپینڈ ہو جاتے ہیں، اور اس وقت یہ جسٹسیبل بھی نہیں ہوتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ دونوں کوشچن سمجھ میں آئے ہوں گے، یعنی 3 کوشچن جو ہم نے ڈسکس کیے ہیں یہ آپ کو سمجھ میں آئے ہوں گے۔ تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ میں یہ جو ریٹس ہیں انہی کو ڈسکس کرنے جائیں گے۔